नाजरीन, करंट अफेयर्स प्रोग्राम में टोरंटो से आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, आज हम जब सुबह सोकर उठे यहाँ टोरंटो कनाडा में, और जब हमने टीवी ऑन किया खबरों की तलाश में कि हमारे वतन में क्या हो रहा है, हमने अपने जहन को उस तरफ लगाया, उस तरफ तवज्जो की, तो अलग सुबह हमें एक बुरी खबर मिली कि कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जो बस लेके आती जाती है वो बस उलट गई, जिसके नतीजे में मुतादिद तलबा व तालबात हलाक हुए और बेशतर उस बस में सवार तलबा व तालबात ज़ख्मी हुए, हड्डियाँ टूटी, फ्रैक्चर हुआ, अपाहज हो गए। हम सब साहिब औलाद हैं। जवां मर्ग की तकलीफ, दुख और कर्ब को हमसे ज़्यादा कौन महसूस कर सकता है। इस वक्त उन तमाम वालिदैन के दिल पर क्या गुजर रही होगी जिनके वो बच्चे, वो बच्चियाँ जो कि घर से तालीम हासिल करने के लिए निकले थे। चूँकि हमें कहा गया है कि अतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, या कहा गया है अतलबुल इल्म इज़ा साफरतो इला सईन, यानी इल्म हासिल करो पालने से लेकर लहद तक, कब्र तक, और इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीनी क्यों न जाना पड़े। अपने नबी की इसी तालीम को और दुनिया के मुरव्वजा निज़ाम को देखते हुए हम अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। उन नौखेज़ कलियों को हम इल्म के ज़ेवर से आरास्ता करना चाहते हैं। वो तो हम वालिदैन का काम है, लेकिन उनकी हिफाजत, अच्छी तालीम, तरबियत और हुनर सिखाना हुकूमत वक्त और असातिज़ा का काम है। असातिज़ा तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को उनकी दर्सगाहों तक पहुंचाने के लिए जो वसाइल होते हैं, जो सवारियां होती हैं, मुल्क में दूसरी जगहों की तरह ये सवारियां भी अब महफूज नहीं हैं, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। कि हम देखते हैं कि आए दिन ट्रैफिक के हादसात में कितनी जानें ज़ाया हो जाती हैं, कितने लोग अपाहज हो जाते हैं। आज के वाक़े को अगर लें, कराची यूनिवर्सिटी के वाक़े को, तो कहा यह गया कि ड्राइवर किसी से रेस लगा रहा था दूसरी गाड़ी से, और तेज़ रफ्तारी की वजह से रास्ते में जो रुकावटें थीं, और जब हम रुकावटें कहते हैं नाजरीन, तो हमारे मुल्क में रुकावटें बहुत तरह की होती हैं, लेकिन ताज्जुब और मज़ाक़खेज़ बात यह है कि करप्शन के लिए कोई रुकावट नज़र नहीं आती हमें। तखरीबकारों की रुकावट के लिए हमें कोई सूरत तरीका नज़र नहीं आता, बल्कि उनकी मुख्तलिफ जो हमारे मुक़्तदर हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनकी सरपरस्ती वो करते हैं, चूँकि उसके एवज़ उनको पैसे मिलते हैं। तो ये ड्राइवर जो कि रेस लगा रहा था दूसरी गाड़ी से, और रास्ते में रुकावटें आ गईं, और ये रुकावटें कोई और नहीं थीं, ये वो रुकावटें थीं जो कि नाम नेहाद तामीरात के नाम पर खड़ी की गई थीं। यानी सड़क तामीर हो रही है, पुल बन रहे हैं, आपको चाहिए कि उसके लिए कोई मुतबादिल रास्ता पहले बनाएं, उसके बाद रुकावट खड़ी करें। और कराची की बात लीजिए, इसी प्रोजेक्ट की बात ले लीजिए कि 7 करोड़ रुपए
متبادل راستے کے لیے وقف کر دیے گئے تھے، ایشو کر دیے گئے تھے بلدیہ العظما کو، میونسپلٹی کو، شعبہ تعمیرات کو، کہ پل کی یا سڑک کی تعمیر سے پہلے ایک متبادل راستہ دیا جائے لوگوں کو، تاکہ ٹریفک جام نہ ہو، ہجوم نہ ہو، اور وہ بسہولت ان کے اپنے زندگی کی ذمہ داریاں اور آمد و رفت کو ادا کرتے رہیں۔ لیکن وہ 7 کروڑ روپے پتہ نہیں کس کی جیب میں گئے، کس کے پیٹ میں گئے کہ متبادل راستہ نہیں بنایا گیا، لہذا ڈرائیور مجبوراً اسی پرانے راستے سے گزرا جہاں پر کہ تعمیراتی سامان رکھا ہوا تھا، اس سے ٹکرا گیا اور نتیجتاً اس کی بس الٹ گئی، کئی پلٹے کھائے، اور جس کے نتیجے میں کئی معصوم جانیں گئیں اور کتنے ہی متعدد بچے زخمی ہوئے اور اپاہج ہو گئے۔ ہمارے آج کے ناظرین، اب یہ صورتحال ایسی ہے، موضوع ایسا ہے کہ میں خود کو روک نہیں پا رہا ہوں، میں ایموشنل ہو گیا ہوں، چونکہ میں بھی صاحب اولاد ہوں۔ ناظرین، ہمارے آج کے کرنٹ افیئرس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں پروفیسر ڈاکٹر منیر حسن صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو کرنٹ افیئرس میں خوش آمدید۔ شکریہ۔ اور آپ فرمائیے کہ اس سلسلے میں آپ نے بھی یہ خبر دیکھی آج صبح میری طرح ٹورانٹو میں، چونکہ آپ کا تعلق رہا ہے براہ راست، آپ وائس چانسلر رہے ہیں NAD یونیورسٹی کراچی کے، تو جو آپ کے بچوں کو، طالب علموں کو لانے لے جانے کا جو انتظامات آپ لوگوں نے کیے تھے، آپ کے زمانے میں کیا آپ اس سے مطمئن تھے، یا موجودہ زمانے کے اس طریقہ کار سے اور انتظامات سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، بالکل مطمئن نہیں ہے، نہ پہلے تھے نہ اب ہیں مطمئن۔ اصل میں جو پبلک کے ویلفیئر کے لیے، پبلک کے جو اچھائی کے لیے، ان کے فائدے کے لیے جو اقدامات کرنے چاہیے گورنمنٹ کو، وہ نہیں کرتی، اور یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ جو افیکٹڈ لوگ ہیں وہ کہتے رہتے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا اس کا۔ تو اور یہ آج کا حادثہ تو خیر بہت بڑا حادثہ ہے کہ اس پہ کئی جانیں ضائع ہوئی ہیں اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو کسی بھی موقع پر حکومت جو ہے پبلک کے ویلفیئر کے لیے کوئی کام نہیں کرتی۔ یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے یہ، اور یہ ہر فیلڈ میں اپلائی ہوتا ہے، صرف بسوں کے نہیں، جہاں پہ بھی دیکھیں وہاں پہ یہ چیز اپلائی ہوتی ہے۔ تو آیا آپ کے علم میں ہے، NAD کا تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے، آپ نے کیا انتظامات کیے تھے بچوں کے آنے جانے کے لیے، جو ٹرانسپورٹیشن کا تھا، وہ تو تھا، اور آپ کا زمانہ، آپ سے پہلے کا زمانہ ہے، تو اس زمانے میں بہت بہتر حالات تھے، ہر چیز کنٹرول میں تھی، اتنا کرپشن نہیں تھا لیکن اتنا نہیں تھا، آپ لوگوں کی سنی جاتی تھی بہرحال۔ لیکن موجودہ جو انسیڈنس ہے یہ، تو اس کے آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ اس میں مطلب محض صرف ڈرائیور کی غلطی ہے، یا ان کا جو ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے یونیورسٹی کا، اس میں کچھ گڑبڑ ہے، یا منسٹری آف ٹرانسپورٹیشن کی ایک کچھ گڑبڑ ہے، تعمیرات والوں کی گڑبڑ ہے؟ یہ اس میں کہاں آپ کو وہ نظر آتا ہے؟ یہ صرف ایک آدمی کی ذمہ داری نہیں، کئی اس میں چیزیں انوالوڈ ہیں اس میں۔ یونیورسٹی کی حد تک تو یہ ہوتا تھا کہ یونیورسٹی کے بسیں ہیں تو ڈرائیور کو دیکھ بھال کر اور ان کو ذمہ دار بنا کر بسوں پہ کنٹرول رکھا جائے کہ بسیں ٹھیک ٹھاک چلیں۔ تو وائس چانسلر اس حد تک کی کر سکتے ہیں کہ اچھے ڈرائیور رکھیں اور ذمہ دار ڈرائیور رکھیں جو اس طرح کی غلط حرکتیں نہ کریں، لیکن باقی سڑکوں کا حالات جو ہیں اور یونیورسٹی کے باہر کے جو حالات ہیں، وہ تو پھر گورنمنٹ کی، حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو یہ فرمائیے، چونکہ میرے علم میں زیادہ نہیں ہے، آپ کا تعلق چونکہ اسی شعبے سے رہا ہے، اور آپ میرے مقابلے میں آپ زیادہ کراچی میں رہے ہیں، اپنی عملی زندگی آپ نے وہیں پہ گزاری ہے، تو کراچی یونیورسٹی کا جو ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہے، یہ انہوں نے ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے یا یونیورسٹی اس کو دیکھ بھال کرتی ہے؟ مجھے ابھی لیٹسٹ تو نہیں معلوم کیا ہے، لیکن یہ یونیورسٹی پہلے خود دیکھا کرتی تھی، خود ذمہ داری کرتی تھی۔ تو حادثات پہلے ہوتے تھے لیکن اتنے زیادہ نہیں تھے، اور ویسے بھی سچویشن شہر کی کافی بہتر تھی، آج کل کے حالات سے کافی بہتر تھی، اتنے نہیں تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں اور زیادہ ڈیٹیوریٹ ہوتی گئیں
مزید حالات خراب ہوتے گئے ہیں یہ اب. اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے نا کہ کمپلین کرتے ہیں ہمارے طالب علم بچے بچیاں کمپلین کرتے ہیں کہ بسوں کی تعداد بھی بہت کم ہے, بہت کم ہوتی ہے. نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو ٹھونس کے بھرا جاتا ہے, کھڑے ہو کے جاتے ہیں بیچارے, ایک دوسرے پر چڑھتے ہوئے جاتے ہیں. اور یہ کہ چونکہ سب کو جلدی ہوتی ہے کہ کلاس نہ مس ہو جائے یا گھر پہ جلدی ٹائم پہ گھر پہنچ جائیں, گھر والے انتظار کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں پہلے تو یہ ہے کہ بسوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے. اچھا, ان حادثات سے بچنے کے لیے شاید میں نے اپنے کسی پچھلے پروگرام میں بھی جب یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا, وہ غالباً جو ریلوے ٹریک پہ نا وہ ٹرین سے بس ٹکرا گئی تھی وہ نا, اس میں کہا گیا تھا کہ ڈرائیور کی غلطی ہے, کسی نے کہا کہ پھاٹک نہیں بند کیا گیا تھا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, 12. تو اس وقت میں نے عرض کیا تھا اور ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان سے درخواست کی تھی, کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے یہاں ہزاروں لاکھوں بچے تعلیم حاصل ڈگریاں لینے کے بعد ان کو صحیح روزگار نہیں ملتا, تو وہ چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, رکشہ ٹیکسی چلاتے ہیں. تو کیوں نہ ہم ایسا قانون بنائیں اور یہ ہم اس پہ یہ پابندی لگا دیں کہ جو بھی پبلک ٹرانسپورٹیشن کا ڈرائیور ہوگا وہ کم از کم اس کا میٹرک پاس ہونا ضروری ہے. چونکہ موجودہ وقت میں فی زمانہ فی الوقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی پبلک ٹرانسپورٹیشن کے ڈرائیور ہیں وہ ڈرائیور صاحبان, مجھ سے میرا برا نہ مانیں اگر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ناراض نہ ہوں, یہ یہاں جانوں کی سوال ہے. یہاں جانوں آپ دوسرے کام کر کے محنت مزدوری کر کے آپ بچوں کا پیٹ پال سکتے ہیں, لیکن یہاں زندگیوں کا سوال ہے. اگر آپ یہ لوگ کام نہیں کر سکتے, چونکہ ڈاکٹر صاحب بیشتر لوگ ہوتے ہیں وہ انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں, وہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈرائیورس لائسنس حاصل کر لیتے ہیں پیسے کھلا کے, تو ہر جگہ رشوت چلتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ ان پڑھ ہوتے ہیں تو ان کی سوچنے کا انداز, ان کا بیہیویئر, ان کا رہنا سہنا, کارکردگی, ان کے دوست اور ان کے نا غلط کاموں میں ان کا ملوث ہونا, غلط کاموں سے مراد یہ ہے کہ نشہ کرنا ہے نا, اور یہ کہ نشے میں بھی 10 طرح کے نشے کرنا, اور پھر یہ کہ گاڑی کو ریس لگانا اور ٹریفک کے قوانین کی پابندی نہیں کرنا, تیز رفتار میوزک بجانا ہے نا, اور پبلک کو پریشان کرنا. تو اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی ہوگا, کم از کم میٹرک پاس ہوگا, تو کم از کم اس میں اتنا شعور تو ہوگا, اتنا سینس تو ہوگا کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرے, لوگوں کی جانوں سے, زندگی سے نہ کھیلے. کیونکہ موجودہ وقت میں ان ڈرائیوروں سے پیسنجرز اگر کہتے بھی ہیں کہ بھائی آہستہ چلاؤ, میوزک بند کرو, ہماری عورتوں کی بے عزتی نہ کرو, اور یہ کہ نشہ نہ کرو, سو نہ جاؤ اور ریس نہ لگاؤ, تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا. وہ اور زیادہ وہ اس سے وہ غلط بیہیو کرتے ہیں وہ. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ پابندی لگا دی جائے, اس طرح مطلب پڑھے لکھے لوگوں کو روزگار ہی ملے گا, اور یہ بے پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ہر طرح کا کام کر کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا, اس طرح کرنے سے فرق آئے گا, ان حادثات کی روک تھام ہو سکتی ہے؟ یہ تجویز اچھی ہے لیکن یہ بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہوگی, اس لیے کہ صرف میٹرک پاس ہونا ہی نہیں, ان کی جو اسکول کی تربیت ہے وہ سب سے اہم بات ہے. اصل میں تو کیا مطلب, اب دیکھیں آپ دوسری طرف لے جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اس کا مطلب ہے ہمارے ہاں جو میٹرک پاس کرنے کے باوجود بھی اسکولوں میں صحیح تربیت نہیں دی جاتی؟ نہیں دی جاتی. وہ میرے خدا, بلکہ یہ کہنا چاہیے, میں بات کر رہا ہوں اسکول کی جہاں پر 16 سال تک کی عمر کے بچے پڑھتے ہیں, یا پڑھنا چاہیے 16 سال کی عمر کے, ویسے تو بڑی عمر کے بھی پڑھتے ہیں وہاں پر. تو اس میں یہ ہے کہ جو ینگ ایج ہوتی ہے, چھوٹی ایج میں بچہ بہت جلدی سیکھتا ہے, اور جو کچھ سیکھتا ہے اس زمانے میں وہ اپنی عملی زندگی میں اس کو استعمال کرتا ہے. جی. تو جو پہلے 10 سال ہیں پڑھائی کے, اس میں 16 سال کی عمر تک بچے کو پڑھائی سے زیادہ, علم سے زیادہ اس کو تربیت دینی چاہیے. صحیح بات. اصل پرابلم یہ ہے کہ تربیت نہیں ملتی, اسکول میں جاتے ہیں, وہاں سب کھیلتے ہیں کودتے ہیں, کوئی پرواہ نہیں کرتا. اور اب تو یہاں یہ حال ہو گیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں بھی یہ جو نشہ آور چیزیں ہیں یہ مل جاتی ہیں. جی. تو اب یہ ہے کہ میٹرک پاس کرا دیں, لیکن وہاں پر بھی اگر نشہ آور چیزیں استعمال کر کے آیا ہے تو وہ اس کے میٹرک پاس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ تو بنیادی طور پر اسکول سسٹم کو ٹھیک ہونا چاہیے. ہماری گورنمنٹ نے زیادہ تر جو توجہ دی ہے یونیورسٹی ایجوکیشن کو دی ہے, کیونکہ یونیورسٹی ایجوکیشن ایک بڑا بزنس ہے.
تو بزنس کو بڑھانے کے لیے ایجوکیشن کو بڑھایا ہے، تعلیم کے لیے نہیں بڑھایا۔ اصل جو پرابلم ہے ملک کی اور قوم کی وہ یہ ہے کہ اسکول لیول تک بہت اچھی تعلیم دی جائے، وہ چاہے پڑھنے لکھنے کے قابل ہوں یا نہ ہو، کم از کم ان کی تربیت ایسی ہو کہ اچھے شہری بنیں۔ یہ بنیادی طور پر چیز ہے۔ پھر وہاں سے جو اسکول سے نکلیں گے وہ اچھے شہری بن کے نکلیں گے، اور اس زمانے کی تربیت ان کی پوری زندگی پر حاوی ہوگی۔ وہاں سے اچھی تربیت دے کے نکلیں گے، اچھے شہری بنیں گے، اچھے کام کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آج آپ ایجوکیٹر ہیں، آپ کی پوری زندگی آپ نے تعلیم و تربیت میں گزاری ہے لوگوں کی، جی کتنے آپ نے کئی نسلوں کو آپ نے زیور تعلیم سے اور ہماری تہذیب سے اور ہماری ثقافت سے اور ہماری اقدار سے آگاہ کیا ہے، کتنے بچوں کو آپ نے۔ جی تو یہ بتائیے کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو شروع سے، وہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے، جی تو وہ لوگ جو کہ تعلیم بالکل نہیں حاصل کرتے ہیں جی ان کا کیا کیا جائے گا؟ سب سے پہلے یہ بتائیے، فرمائیے آپ کہ ہمارے یہاں کتنا پرسنٹیج کتنا ہے وہ ایجوکیشنل لیول، کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں، کتنے پرسنٹیج بہت مختلف لوگ بتائی جاتی ہیں، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نہیں، چونکہ آپ کا تعلق براہ راست اسی شعبے سے ہے نا، تو آپ کو زیادہ معلوم ہوگا۔ نہیں، اسٹیٹسٹکس تو ہمارے پاس اتنی نہیں ہوتی۔ 30% لوگوں کا اندازہ ہے 30%، بات 40% بھی کہتے ہیں، جی۔ لیکن میں کہتا ہوں تعلیم سے زیادہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اچھے تربیت یافتہ کتنے میرے لوگ بھائی، ہیں۔ تو اچھی تربیت تو پھر اس کا مطلب ہے گھر رہ گیا، جبکہ آپ فرما رہے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں تربیت نہیں ہو رہی آج کل، ہے نا، اور زور آپ اسی پہ دے رہے ہیں، بنیادی اس سے کہہ رہے ہیں کہ اب بے شک وہ ڈگریاں نہ حاصل کریں لیکن تربیت نہیں ہے۔ تو جب تعلیمی اداروں میں نہیں ہے، وہ جو بچے اسکول جا ہی نہیں رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ گھر پہ ان کی تربیت کی جائے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ان کے والدین بھی جاہل ہیں۔ ہم سوری ناظرین، میں کسی کے حد تک نہیں کر رہا، لفظ جاہل میں بڑے احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں کہ اس کا متبادل کوئی لفظ میرے ذہن میں نہیں ہے، میری اس میں کیپیسٹی میں نہیں ہے۔ تو جس کے والدین خود بے پڑھے لکھے ہیں، ہے نا، تو وہ کیا تربیت کریں گے؟ ان کو تو خود تربیت کی ضرورت ہے۔ بالکل، تربیت کی ضرورت تو ہر ایک کو ہوتی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر ایک کو تربیت چاہیے، لیکن چھوٹوں کی اہمیت یہ ہے کہ اس وقت سیکھی ہوئی چیزیں بعد میں وہی چیزیں بچے جو ہیں استعمال کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، ایسا ہمارے زمانے میں ایسا کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اس سے پہلے ایسا کیوں نہیں ہوتا تھا؟ کسی نے یہ رونا نہیں رویا؟ اب یہ پچھلے 30-40 سال سے ہم یہ کیوں دیکھ رہے ہیں کہ انحطاط پذیر ہو رہا ہے، ہمارا ہر چیز زوال پذیر ہے، چاہے وہ ہمارے اخلاقیات ہوں، وہ تہذیب ہو، ثقافت ہو، تربیت ہو، تعلیم ہو، اخلاق ہو، ہر چیز پہ زوال آ گیا ہے۔ جی، ہر چیز پر زوال آیا ہے۔ اور دیکھیں، اب یہ دیکھیے، تعلیم تو آج کل ہم بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، آج سے 50 سال یا 100 سال پہلے دیکھیں تو تعلیم بہت زیادہ عام نہیں تھی، لیکن اس وقت والدین جو خود زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، وہ کم از کم اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرتے تھے، اور ہمارے کتنے ہی لیڈر ایسے گزرے ہیں، بڑے بڑے ناموں والے لیڈر گزرے ہیں جن کے والدین ایجوکیٹڈ نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی تھی کہ انہوں نے بڑا نام کمایا ہے بڑی عمر میں۔ تو اصل جو اہمیت ہے تعلیم کی نہیں ہے، اصل اہمیت تربیت کی ہے، جو تربیت چھوٹے لیول سے لے کر بڑے ہر لیول پہ ہونی چاہیے، اور یہ چیز پاکستان میں بالکل نہیں ہے، تربیت بالکل نہیں دی جاتی۔ اس وقت تمام تعلیمی ادارے بھی ایک مسائل کا گڑھ بن چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی اس بات پہ میں ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں یقیناً میں ڈسکس کروں گا آپ سے، اور یہ کہ ہمارے ناظرین بھی اس سلسلے میں سوچ رہے ہوں گے۔ ہم لوگ مغربی دنیا میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ کینیڈا میں رہ رہے ہیں، ہماری تعلیم، میں بیک ہوم کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان انڈیا میں ہماری تعلیم، ہمارے طور طریقے، ہمارا مزاج، ہماری تربیت، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہماری ویلیوز، ہے نا، بہت مختلف ہیں یہاں سے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ ترقی نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کے مقابلے پر جہاں ہم رہ رہے ہیں، جو ہمارا دوسرا گھر ہے، یہ تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک زمانے میں ہم لوگ کہلاتے تھے کہ ہمارے یہاں اچھے بچوں کو تربیت ہمارے یہاں اچھی ہوتی ہے، آپ بھی خود فرمائی بات کی تائید کر رہے ہیں، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں زوال پر ہر چیز نیچے جا رہی ہے، ڈاؤن ٹو دی ارتھ ہو رہی ہے، لیکن ہم یہاں مغربی دنیا میں دیکھتے ہیں، ظاہری میں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہاں کے ماں باپ اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتے، وہ اپنی دنیا ہوتی ہے، بچے الگ ہوتے ہیں، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، غلط کاموں میں پڑ گئے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی تربیت اچھی ہوتی ہے۔ تو وہ کیسے ان کو تربیت ملتی ہے؟ وہ اسکول آپ فرما رہے ہیں کہ گھر سے ضروری ہے۔
نہیں، گھر سے گھر بھی یہ تربیت ہوتی ہے، لیکن بچے اسکول سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں، اپنے ساتھی بچیوں سے زیادہ سیکھتے ہیں بجائے ہیئر تو یہاں پر زور دیا جاتا ہے تعلیم پر، درسگاہوں پہ نا، درسگاہوں پر زیادہ زور ہے۔ اب دیکھیے یہاں کا تعلیمی سسٹم کیا ہے، یہاں پر کوئی بچہ 16 سال کی عمر کے بعد اسکول میں نہیں رہ سکتا۔ جی ہاں، وہ یہ ہے کہ وہ بچوں کو پروموٹ کرتے ہیں اس کی عمر کے ساتھ ساتھ پروموٹ کرتے ہیں، خواہ وہ تعلیم میں اچھا ہو یا نہ ہو۔ یہ نہیں ہوتا کہ صاحب آپ جب تک پاس نہیں کریں گے ایک پرٹیکولر امتحان اگلی کلاس میں نہیں جا سکتے، یہ کوئی معیار یہاں نہیں ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ تمام توجہ جو ہے بچوں کو اسکول میں جو توجہ ہے وہ بچوں کی تربیت پر دی جاتی ہے، چاہے وہ علم حاصل کرے بہت زیادہ یا نہ کر سکے۔ تو میری نظر میں بھی تربیت کی اہمیت پہلی اہمیت ہے، اور تعلیم جو ہے اس کے بعد آتی ہے۔ تاکہ تعلیم علم کا حاصل کرنا صرف کسی پریکٹیکل اسکول یا یونیورسٹی لیول تک نہیں ہے، تعلیم حاصل کرنا تو ساری عمر کے لیے ہوتا ہے، لیکن تربیت جو آدمی کو اس کو ایک پختہ بنا دیتی ہے، اپنے خیالات میں اور اپنے عمل میں پختہ بنا دیتی ہے، وہ 16 سال تک کی عمر ہے۔ اس کو اگر اچھا بنائیں گے تو اگلے قومیں بھی اچھی بنیں گی، اگر اس کو توجہ نہیں دی تو آگے قومیں۔ ہماری یہی مشکل رہی کہ پاکستان بننے کے بعد اچھے لوگ تھے، ماں باپ پڑھے لکھے نہیں تھے، انہوں نے تربیت اپنے بچوں کی تھی۔ ہمارے بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں جو خود پڑھے ہوئے نہیں تھے، ان کے والدین پڑھے نہیں تھے اچھے، اس وقت یہ ماحول تھا۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد ہوا یہ ہے کہ تربیت کی طرف توجہ ختم کر دی گئی اور تعلیم کی طرف زیادہ دی گئی۔ پاس کرنا ضروری ہے، اب وہ چاہے وہ غلط طریقے سے پاس کرے، جو بچہ غلط طریقے سے امتحان پاس کر کے آگے جائے گا، جس کو تربیت اسکول میں یہ مل رہی ہو کہ نقل کر کے پاس کر لو، وہ بتائیے آگے جا کے کیا کرے گا، آگے جا کے بھی وہی عمل کرے گا۔ تو دیکھیں نقل آپ نے یاد دلایا، نقل ہمارے زمانے میں بھی ہوا کرتی تھی، جی، لیکن اس پیمانے پہ نہیں، اس پیمانے پہ نہیں، جی بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے زمانے میں اساتذہ پیسے کھا کے اس کو نقل کرنے کا موقع نہیں دیتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کوئی پکڑا جاتا تھا، لڑکا یا لڑکی، لڑکیاں تو بہت کم، لڑکے زیادہ پکڑے جاتے تھے تو ان کو بہت سخت سزا دی جاتی تھی، 4 5 سال کے لیے ان کو گھر بٹھا دیا جاتا تھا۔ جی لیکن اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ باقاعدہ یا تو وہ ہے کہ لڑکا جو ہے نا وہ بندوق لا کے رکھ لیتا ہے، اس کا پیپر رکھا ہوا، ٹیسٹ پیپر رکھا ہوا ہے، قلم کاغذ رکھا ہوا ہے، اور برابر میں اس کے بندوق رکھی ہوئی ہے۔ اب کسی ٹیچر کی یا نگہداری کرنے والے کی مجال ہے کہ وہ اس کو کوئی دیکھ لے ٹیڑھی نگاہ سے؟ بالکل۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے سے پہلے جو بھی وہاں پر جو نگراں ہوتا ہے ٹیچر، اس کو گھر پہ پہلے پیسے پہنچا دی جاتے ہیں، اس کو آرام سے اس کو نقل کراتا ہے۔ تو اب ایسے ماحول میں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، نقل ہوتی ہے یہاں پہ؟ یہاں نہیں، یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ بچوں کی تربیت یہ ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، نقل کرنا اور غلط کام کرنا غلط ہے، یہ سکھاتے ہیں تو بچے میں نے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی وہاں پر انگلینڈ سے کی ہے۔ ماسٹرز لیول پہ جب ہم امتحان دیا کرتے تھے، ٹیچر کلاس میں سے چلا جاتا تھا امتحان کے دنوں میں، اور سب اپنے اپنا پیپر دیتے تھے، کوئی کسی کی نقل نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ ان بچوں کی تربیت شروع سے یہی ہے کہ غلط کام نہیں کرنا۔ تو اس کا تعلق ہے کہ ہتھیار رکھ کے وہ بچے کرتے ہیں۔ تو آپ کو میں بتاؤں، میں اسکول لیول پر تو نہیں، یونیورسٹی لیول پر میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہمارے ہم بریک پہ جانا ہے، ہمیں بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، جی جی اور لیٹ اس ٹیک اے بریک۔ اور ناظرین، ہم بریک سے واپس آنے کے بعد اس موضوع پہ مزید گفتگو کریں گے، اور یہ کوشش کریں گے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہاں ایک بار پھر اس بات کو دہرائیں۔ تو ہمیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب جانا ہے۔